बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना ब शाना मेरे साथ साथ सूरे कुरैश के कारवां में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और हमारे ख़ानवादे के सबक लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 3 के एपिसोड 4 में खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपने मंजिल की तरफ आगे रवां है। आज की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आज हम बात करेंगे कि दम की शरई हैसियत क्या है और दम गौसिया किस दम को कहते हैं और उसकी क्या हकीकत है, और फिर हम ज़िक्र और अस्कार की जानिब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा हमारा ज़िक्र व अस्कार का जो तरबियत सालिकीन के नाम है और दूसरा हिस्सा अमलियात की दुनिया का जो आमिलीन के नाम है। यानी कि एक में तरबियत सालिकीन और एक में तरबियत आमिलीन, ये दोनों सिलसिले का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रबीउल सानी की ट्रांसमिशन में हमने किया है। सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं कि ख़ानदान कादरिया का सबसे जलाली ज़िक्र किस ज़िक्र को कहते हैं, कि वो ज़िक्र कि जिसे ज़िक्र जलाली के नाम से ही पुकारा जाता है। ऐसा ज़िक्र कि जो आपके अंदर ऐसा जलाल पैदा करे कि जो आपके गुनाहों को, आपके क़ल्ब की सियाही को, आपके अंदर ख़यालात फ़ासिदा को, आपके अंदर अमल फ़ासिदा को वो ख़त्म कर दे, जला दे, खाकसतर कर दे, खाक में मिला दे। कोई भी इंसान आज के दौर में जो हयात हैं गुनाहों से पाक नहीं है, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा हो, कोई भी हो। मासूम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे और अल्लाह के महबूब अंबिया कराम ही मासूम हैं। बाकी हर इंसान से ख़ता हो सकती है और ख़ता होती है, क्योंकि हर वली का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। फ़ैसला हमने अपने माजी पे नहीं बल्कि अपने हाल से करना होता है। देखना ये होता है कि माजी में जो कोताहियाँ हुई हों, क्या हाल में हमें उस पर नदामत है या नहीं। अगर नहीं है तो ये परेशानी का सबब है। इसका मतलब है कि हम उस गुनाहों में इतना मुब्तला हो चुके हैं कि हमें उसके नदामत का एहसास तक नहीं होता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि गुनाह करना गुनाह नहीं बल्कि गुनाह पे डटे रहना गुनाह है। इंसान है, ख़ता का पुतला है, उससे गलती सजत हो जाए तो वह अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे, माफ़ी मांगे और रब उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फ़रमाता है कि ए मेरे बंदो,
जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, यानी कि गुनाह कर बैठे हो, वो मेरी ज़ात से नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है, इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो अगर हमसे कोई भी गुनाह सरजद हो जाए तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रब के हुजूर सिलेंडर कर देना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसने सारी ज़िंदगी इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी हो, दिन में रोज़ा रखा हो, उसने कभी नज़र उठा के भी ना देखा हो बेहयाई बुराई को, कि वो शख्स कि उस सफ़ में खड़ा हो और उसके बराबर में एक गुनाहगार आके खड़ा हो जाए। गुनाहगार उस नेक शख्स की सफ़ में कब खड़ा होता है? कि जब वो सच्चे दिल से बोलता है कि रब्बना जुल्मना, कि मेरे रब मैंने अपने नफ्स पे जुल्म कर दिया, और अगर तू मुझे माफ़ ना करे तो मैं खसारे में रहूँगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि उन्होंने एक शख्स को दुआ करते हुए देखा कि वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। वो शख्स कहने वाला कह रहा था कि ए मेरे रब, अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ ना किया, जो तेरा दुश्मन, तेरे महबूब का दुश्मन है, वो खुश होगा, और तेरे जो महबूब हैं वो गमज़दा होंगे, और अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया, जो तेरा दुश्मन है वो रुस्वा होगा, वह ज़लील व ख्वार होगा, और जो तेरे महबूब हैं वो खुश होंगे, वो राज़ी होंगे मुझसे कि तूने मुझे माफ़ किया। या मेरे रब, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मांगने का तरीका ही बिल्कुल अजीब था, आपको बड़ा पसंद आया। तो आप फरमाते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, नदामत के आंसू बहाता है और रब का जिक्र करता है, तो वो उसी नेक शख्स की सफ़ में आगे खड़ा हो जाता है जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले मैंने किया। यानी कि लम्हों में वो सफ़ में आगे खड़ा हो गया। रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, यानी कि 70 माओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत रखता है, तो वो तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? यकीनन लूहे महफूज पे जो सबसे पहले कलमात जो लिखे गए थे वो यही था, क्या? कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, और वो रहमत जो रहमान और रहीम की है। तो जब इंसान कोई गुनाह कर बैठता है और जो उसको तकलीफ़ दे रहा होता है, उसको टीस उठ रही होती है उसके क़ल्ब में, तो यकीनन उसको उसका रब अपनी तरफ बुला रहा होता है कि लौट अपने रब की तरफ, कि तौबा कर अपने गुनाहों से, कि वो तुझे बख्श दे। जब इंसान कहता है कि मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, तो अल्लाह उसके हर गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो फिर तुम्हारे जो क़ल्ब में गुनाह की वजह से सिया दाग लगा था, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह डॉट लग जाता है, फिर जब वो गुनाह करता है वो डॉट बढ़ता चला जाता है, फिर उसकी स्याही उससे पूरे क़ल्ब को घेर लेती है। अब वो सियाह जो क़ल्ब, एक निशान हमारे क़ल्बों पर मौजूद है, अब हम उसको कैसे सफ़ेद करें, हम उसको कैसे रिमूव करें, हम इसको कैसे मिटाएं कि हमारी मंजिल शुरू हो? तो उसके लिए बुजुर्गान दीन ने ख़ानदान क़ादरिया का ये ज़िक्र जलाली अता किया कि जो शख्स अपने अंदर बेचैनी सी महसूस करता है, उसको चाहिए कि वो ये ज़िक्र करे जो ज़िक्र जलाली है ख़ानदान क़ादरिया का। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं,
یہ جب چاہو آپ ذکر کر سکتے ہو، چلتے پھرتے کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو، لیٹتے کر سکتے ہو، جس حال میں ہو کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، اور وہ ذکر ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس کی ورد میں رکھیں۔ اس کی تعداد کم سے کم 500 ٹائمز ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ جتنا چاہو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو۔ اور جب یہ ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ جیسے سیدھے بیٹھو اور اپنے قلب پہ اس کا ضرب مارو، یا ذوالجلال والاکرام، 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 ایسے آواز سے کرو، اور بلند آواز سے کرو جب تم تنہا ہو، اور جب تم مجلس میں ہو، محفل میں ہو، کسی کے ساتھ ہو، آنکھ بند کر کے تصور میں زبان تالو سے لگا کے۔ اگر کسی کو شک ہو تو پھر آپ خالی بیٹھ کے آنکھ کھول کے آنکھ بند کر کے اور صرف تصور اپنے قلب پہ رکھنا، نگاہوں میں اپنا قلب رکھنا، اور ایسے جیسے قلب پہ کوئی ہتھوڑا مار رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے ہم لوہے پہ ہتھوڑا مارتے نا، لوہا دبتا ہے، پھر ہتھوڑا مارتے ہیں، پھر ہتھوڑا مارتے ہیں، پھر لوہے کی شیپ بدلنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ضرب اپنے قلب پہ مارتے ہیں تو ہمارے قلب کی شیپ بدلنے لگتی ہے۔ تو یا ذوالجلال والاکرام کی جو ضرب ہے، یہ ایسی ضرب ہے جو تمہارے گناہوں کے جو داغ ہے نا، سیاہی میں مبتلا ہے، وہ ان سب کو ایسے اتار دیتا ہے کہ جیسے آپ کوئی ضرب اگر کسی زنگ آلود لوہے پہ مارتے ہو، لوہے پہ سے زنگ کیسا جھٹ کے گرتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے، بالکل ایسے ہی آپ کے قلب کے اوپر سے وہ گناہوں کی سیاہی آپ کے اوپر سے اترنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذکر، اس کو ذکر ذوالجلال کہتے ہیں، یعنی کہ ذکر ذوالجلال والاکرام، اور بابرکت و بزرگی والے کا ذکر ہے۔ اللہ کو کسی بھی نام سے پکارو گے وہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے، چاہے تم تیز آواز میں پکارتے ہو، چاہے تم قلب میں پکارتے ہو، چاہے تم مجلس میں پکارتے ہو، چاہے تم بیابانوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، تہہ میں، کہیں بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی سم پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اور اس کو تمہارا یہ کہنا کہ یا ذوالجلال والاکرام بہت پسند ہے۔ تو میری طرف سے اس ذکر کی آپ کو اجازت ہے، اور یہ ذکر انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ خاندان قادریہ کا یہ ذکر خاص ہے، یا ذوالجلال والاکرام، میری طرف سے اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، اور یہ ذکر کرنا چاہیے چاہے 10 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر نماز کے بعد جو شخص 10 مرتبہ اس ذکر کو کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ فجر میں کر لے اور اس کے بعد فجر سے لے کے ظہر کے درمیان تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ گناہوں کا موقع نہ ملنا یہ بھی سمجھ لو کہ ایک نشانی ہے کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو وہ فجر سے لے کے ظہر تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو شخص ظہر میں پڑھ لیتا ہے وہ ظہر سے لے کے عصر تک، اور جو عصر میں پڑھ لیتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک، اور جو مغرب میں پڑھ لیتا ہے مغرب سے لے کے عشاء تک، اور جو عشاء میں پڑھ لیتا ہے وہ عشاء سے لے کے فجر تک۔ کتنا کمال کا ذکر ہے یہ۔ اچھا، یہ گناہوں کے ساتھ ساتھ تمہیں جادو سے بھی بچاتا ہے۔
تمہیں جناتوں کے شریر جناتوں کے شر سے بھی بچاتا ہے، تمہیں شیطانوں سے بھی بچاتا ہے کہ وہ جو تمہارے قریب آتے ہیں، وہ تمہیں نظر بد سے بھی بچاتا ہے، صرف گناہوں سے نہیں، ہر اس چیز سے تمہیں بچاتا ہے۔ یہ ذکر، اس کی روحانیت، اس کی تاثیر ہی یہی ہے کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے لیے آگے رسوائی کا سما ہو، اس سے بچاتا ہے۔ ذکر یا ذوالجلال والاکرام، ہر نماز کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، اور بالخصوص جادو جیسے موذی امراض سے۔ جادو بھی ایک مرض ہے، شیاطین بھی ایک مرض ہیں، ایک بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، اور ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں چلنے والوں کو، سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اس ذکر کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف کہ جسے کہتے ہیں تربیت عاملین، یعنی عملیات میں آپ کا حصہ۔ سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے دم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جسے کہتے ہیں کہ دم غوثیہ، یعنی کہ خاندان کے قادری کے بزرگوں کا دم، کہ جب کوئی مرید اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ بالکل خاموشی کے ساتھ پڑھ کے اس پہ دم کر دیتے ہیں اور اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر ہم دم کی شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انسان کی حقیقت پہ چلتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح، اور جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ جسم کا تعلق انسان کی اس زمین سے ہے تو اس لیے اس جسم کی جو خوراک ہے وہ اس زمین میں پیدا ہونے والی سبزیاں، اس زمین میں پائے جانے والے حلال جانور اس کی غذا ہیں، جیسے فروٹ، سبزیاں، حلال گوشت، ڈرائی فروٹ، جو کچھ بھی اس کے لیے حلال کیا گیا ہے وہ اس جسم کی غذا ہے، ضرورت ہے۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت، آیتوں کی تکرار، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، صحابی رسول کا ذکر اور اولیاء اکرام کا ذکر، یہ روح کی غذا ہے۔ اب جب دونوں کو غذائیں ملتی رہیں گی تو جسم بھی صحت مند اور تندرست رہے گا، اور روح کو بھی غذا ملے گی تو روح بھی تندرست اور طاقتور رہے گی۔ اب ان دونوں میں سے کسی کی بھی غذا کو اگر کوئی کمی آتی ہے تو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب جسمانی بیماری کا علاج پھر دواؤں سے کیا جاتا ہے، اور جب ہم بزرگوں کی صحبت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا علاج روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ جسمانی علاج پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب روحانی علاج کی بات آتی ہے تو ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو شرک ہے، یہ تو غلط ہے، دم کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، تعویذ گنڈے تو جائز ہی نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے کس کو منع فرمایا ہے، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اگر میں دم کی بات کرتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر باقاعدہ طور پہ اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ دم کرنا جائز و ناجائز تو دور کی بات، بلکہ سنت نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دم کرنا، اور دم کروانا سنت ہے۔ دم کرنا تو سنت ہے ہی ہے، دم کروانا سنت کیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتی تھیں۔ تو سورہ فلق
سورہ ناس پڑھ کے آپ باقاعدہ دم کیا کرتی تھیں. اور دم کے معاملے میں اگر میں اور مزید آپ کو بتاؤں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب سفر میں تھے. ان کا عرب قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزر ہوا تو صحابی نے ان سے مہمان طلب کی کہ ہم کچھ دیر ٹھہریں گے، آپ ہماری مہمان نوازی کر لیں. تو ان لوگوں نے قبائل نے آپ کو نکال دیا تھا کہ بھائی جاؤ یہاں سے، ہم مہمانی نہیں کر رہے آپ کی. جب آپ کو قبیلے سے نکال دیا گیا تو اس قبیلے کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا. اب اس قبائل کے لوگوں نے بڑے بڑے طبیبوں کو، حکیموں کو، سب کو بلا لیا کہ اس کا علاج کہیں سے مل جائے. اس کا علاج نہیں ملا. تو قبائل کے کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ ایک جماعت آئی ہے، ہم ان سے طلب کرتے ہیں کہ شاید اس کا علاج ان کے پاس ہو. تو اس قبائل کے کچھ لوگ صحابی رسول کی جماعت کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی بچھو کے اتارنے کا ڈنگ جو ہے اس کا زہر اتارنے کا طریقہ جانتا ہے؟ تو ایک صحابی رسول آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں دم نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے میں دم نہیں کروں گا. یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے یہ. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تم کس کے عوض دم کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں 30 بکریاں، یعنی کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 30 بکریاں، انہوں نے کہا کہ میں 30 بکریاں لوں گا میں پھر دم کروں گا. تو 30 بکریوں پہ صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، تم ہمارے سردار کے پاس چلو. تو وہ صحابی رسول چلے گئے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر اس کو دم کیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا. کچھ دیر بعد بچھو کا ڈنگ اتر گیا. اب جب سردار کو پتہ لگا کہ یہ اس جماعت نے 30 بکریوں کی وہ کی تھی کہ میں اس کے عوض دم کروں گا، تو سردار نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ تم ان کو 30 بکریاں عطا کر دو. تو 30 بکریاں دے دی گئیں. اب جب 30 بکریاں ان صحابی رسول کو دے دی گئیں تو صحابی رسول نے آپس میں کہا کہ ہم اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ اس میں سب کا حق ہے. لیکن ایک صحابی نے کہا کہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ کے دم کیا ہے، کیا اس کی اجرت طلب کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم نے جو دم کیا ہے. تو صحابی نے فرمایا یہ تو ہمیں نہیں معلوم. فرمایا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو وہ صحابہ کی جماعت جب سفر کر کے مدینے پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سارا واقعہ سارا ماجرا بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی. آپ نے فرمایا تم نے بالکل درست کیا، اس کو تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر مسکرا دیے. ایک تھا صرف دم اور تعویذ کرنا اور ایک تھا کہ دم اور تعویذ کی اجرت طلب کرنا. تو یہ بھی جائز ہے. اگر تم کوئی دم جانتے ہو، اگر تم کوئی فن جانتے ہو، اگر تم علاج جانتے ہو اور اگر مریض سے کسی کے عوض اس سے پیسے طلب کرتے ہو، اسے رقم طلب کرتے ہو تو یہ جائز ہے. یہ باقاعدہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. صحابی رسول کے ساتھ زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہیں. اب لوگ ڈاکٹروں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کو بہت پیسے دیتے ہیں جبکہ علاج ہو یا نہ ہو، لیکن روحانی علاج کے لیے بولتے ہیں کہ روحانی علاج کے لیے پیسے لینا جائز ہیں. ابھی سوال کہاں سے آ گیا؟ اب اپنے بچوں کو اسکول میں، مہنگے اسکول میں پڑھا کے ہزاروں لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں، اور اگر کوئی قاری صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم ان کے بچوں کو پڑھانے جائے، وہ کہے کہ میں اتنے طلب کر رہا ہوں، اتنی اجرت طلب کرتا ہوں، تو وہ کہیں گے تم قرآن پڑھانے کے پیسے لوگے؟ اس کو 10,000 روپے 5,000 روپے مہینہ نہیں دیں گے، لیکن اسکولوں میں 50,000 لاکھ روپے فیس جمع کریں گے. تو یہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے، یہ ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ ہے. یہ ہمارے یہاں
تو جس طریقے سے ظاہر سی بات ہے جب ہم میڈیکل علاج کراتے ہیں، اپنا جسمانی علاج کراتے ہیں، تو اس میں دواؤں کے بھی پیسے لگتے ہیں. اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپریشن کے ایکسپینس دوا کے علاج سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا روحانی علاج میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا؟ تعویذات کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے، بخورات کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے، صدقات کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے طریقہ کار جو بزرگوں سے ہم تک پہنچے ہیں ان کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے. ہر طریقہ کار میں مختلف سامان کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں پہ ہرمل کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ لوبان کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ زعفران کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ مشک کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ عنبر کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ کسی نہ کسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ چیزیں ضروری نہیں کہ ہر مریض کے لیے ضروری ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کہ جو ایک پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو گیا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس کا علاج کرنا ضروری ہے. کہ جیسے ایک بندے کو پتے میں پتھری ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ دوائیں کھائے گا، اس کو درد میں آرام رہے گا، لیکن پتھری رہے گی اس وقت جب تک وہ آپریشن نہ کرا لے. اب آپریشن کرائے گا تو اس کو دوسرے سامان کی ضرورت پڑے گی، دوا کھا رہا ہے تو اس کو دوسرے سامان کی ضرورت پڑی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، یہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں تم اگر کوئی دم کر دیا کرو تو اس کی اجرت نہ لو تو اچھا ہے، باقی لے لو تو جائز ہے. ویسے اگر تم دم کر دیتے ہو، کسی کو دم کر دیتے ہو، کسی کو تعویذ دے دیتے ہو، کسی کو کچھ کر دیتے ہو، تو اس کی اجرت طلب نہ کرو. اور وہ ہم کرتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی دم کرانا آتا ہے، ہم دم کر دیتے ہیں، ہم اس سے پیسے تو نہیں مانگتے. لیکن ہاں اگر کوئی علاج کروانے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے علاج کے ایکسپینس تو ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ علاج کے ایکسپینس دینا پڑتے ہیں. تو آج میں آپ کو گھر بیٹھے ایسا ہی ایک دم بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود دم کر سکتے ہو اپنے بچوں پر، آپ خود دم کر سکتے ہو اپنے احباب پر، آپ خود دم کر سکتے ہو. کسی کو سانپ نے ڈس لیا آپ دم کر دو، بچھو نے ڈس لیا آپ دم کر دو، یا کسی پہ نظر لگ گئی آپ دم کر دو، یا کسی پہ کچھ آسیب آ گیا آپ اس پہ دم کر دو، یا کسی کو پہ جادو ہو گیا آپ دم کر دو، اس کو فائدہ ہوگا. لیکن آپریشن کرنا آپ کو نہیں آئے گا. آپریشن کے لیے پھر آپ کو ہاسپٹل ہی جانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو ایک ایسا دم غوثی آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں، اور کمال کا کہ جو صرف 3 بار پڑھ کے اگر کسی کے سر کے اندر شدید درد ہے تو اس شدید درد میں اگر آپ دم کر دیتے ہو تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث اور مجھے یاد آ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم پھونک سے منع فرمایا ہے. اب یہ حدیث بھی سنیں آپ. ایک تو دم کر رہے ہیں اور ایک دم منع. اچھا دم کون سا منع فرمایا میں وہ بتا رہا ہوں، یہ وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم پھونک سے منع فرمایا ہے. تو عمر وہ ابن حزم کے گھر والے آئے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس دم ہے جسے ہم بچھو کے کاٹنے پر دم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے؟ کس کے گھر والوں نے کہا؟ صحابی رسول کے گھر والوں نے. کیا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دم جھاڑ پھونک سے منع فرمایا؟ کہ وہ صحابی حضور کے پاس پہنچے کہ نہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے منع فرمایا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سنیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھے سناؤ. تو آپ نے وہ دم ان کو سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ تم جو پڑھتے ہو نا، تم نے جو دم کیا اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، اس میں کوئی کفریہ کلمات نہیں، کیونکہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے کہ جو دیوی دیوتاؤں کے نام اور شیاطین کے نام پڑھ کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے، یعنی کہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، جس کو رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم ایسا کوئی دم نہ کرو جس میں شرک ہو، اس کو منع فرمایا تھا. اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہم نہیں دیکھتے تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے اور وہ نفع پہنچائے. اگر تمہارے پاس کوئی دم ہے ایسا کہ جو قرآن کی آیت ہے
یا کسی بزرگ کے کہے ہوئے کلمات ہیں کہ جس میں شرک کا کوئی عنصر نہیں ہے. اگر تم نفع پہنچانا چاہتے ہو، تم نفع پہنچا سکتے ہو تو تم نفع پہنچاؤ، یہ حضور کا فرمان ہے. تو ایسا ہی دم میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں. آپ نے کون سے دم کو منع فرمایا؟ کہ اس دم، اس تعویذات کو منع فرمایا کہ جس میں شرک ہوتا ہے، کہ جس میں کفر ہوتا ہے، کہ جس میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ دم جسے دم غوثیہ کہتے ہیں، جو بزرگوں نے باقاعدہ طور پر دم کرتے تھے اور لوگوں کو شفا ملتی تھی. دم دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دم غوثیہ. قلبی قطبی و قالبی لبنانی، سندی خدری و عینہ عرفانی، ہارون عقلی و کلیمی روحی، فرعونی نفسی والہوا حامانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دم غوثیہ. قلبی قطبی و قالبی لبنانی، سندی خدری و عینہ عرفانی، ہارون عقلی و کلیمی روحی، فرعونی نفسی والہوا حامانی. یہ دم ہے، یہ اس کو دعائے قطب بھی کہتے ہیں، اس کو عمل قطب قادریہ بھی کہتے ہیں، اس کو دم قادریہ بھی کہتے ہیں، اس کو دم غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کے کئی نام ہیں اس دم کے، اس دعا کے، لیکن کمال کا دم ہے صاحب، کمال کا. کسی کے جسم میں درد ہو رہا ہو، کسی کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہو، کسی کے گلے میں درد ہو رہا ہو، کسی کے پورے جسم میں درد ہو رہا ہو، یہی دم لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو، اس کا درد بن جائے گا. کسی بچہ رو رہا ہو، اس کا دودھ چھڑ گیا ہو، اس کو نظر میں آ گیا ہو، آسیب میں آ گیا ہو، آپ اس کو پڑھ کے 3 دفعہ دم کر دو، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ قلبی قطبی و قالبی لبنانی، یعنی کہ میرا دل، قلب میرا قطب ہے اور میرا جسمانی وجود قالب میرا لبنان ہے. بزرگوں کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ، اور سرکار غوث پاک سے باقاعدہ طور پہ قادریوں میں منسوب ہے یہ، کہ قلبی قطبی و قالبی لبنانی، یعنی میرا دل، قلب میرا قطب ہے اور میرا جسمانی وجود میرا لبنان ہے. سر خضری و عین عرفانی، یعنی کہ میری اندرونی حقیقت سر میرا خضر ہے، یعنی کہ میری اندرونی حقیقت جو ہے نا وہ میرا خضر ہے، اور اس کی آنکھ عین میری معرفت عرفان کا منبع ہے. عین عرفانی یعنی کہ معرفت کی آنکھ، عرفان کی آنکھ. ہارون عقلی و کلیمی روحی، یعنی کہ ہارون میری عقل ہے اور موسیٰ کلیمی میری روح ہے. فرعون نفسی والہوا حمانی، یعنی فرعون میرا نفس ہے اور حمان میری خواہشات ہے، یعنی کہ ہوس، خواہشات. اس سے ہر قسم کا دم کیا جاتا ہے. کمال ہے یہ، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا کفر نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. 3 دفعہ کسی پہ پڑھ دیں، 7 دفعہ کسی پہ پڑھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے شفا ملے گی. آپ نے تو یہ دم غوثیہ سنا بھی نہیں ہوگا، یا بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن قادری جانتے ہیں. جو قادری ہیں، جو عملیات کی دنیا سے شغاف رکھتے ہیں، جو روحانیت کا علم رکھتے ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جن کو روحانیت میں بڑا لگاؤ ہے، وہ جانتے ہیں اس کو. ہم لوگوں کا ظاہر کام نہیں ہے کوئی، تو یقیناً ہم وہ چیزیں جو بزرگوں سے منسوب ہیں تو ہم کیوں نہ ان اعمال کو آپ کو بتائیں کہ جس سے بزرگوں نے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا. یہی تو ہوتا ہے چراغ سے چراغ جلانا. اب میں نے چراغ جلایا، ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا، آپ نے چراغ جلایا، آپ نے کسی اور کو بتایا، اس نے چراغ جلایا، تو یہ جلتے 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 کتنی روشنی پھیل گئی. تو یہی صدقہ جاریہ بن گیا.
کسی جادو زدہ پہ دم کر دیں، کسی آصف زدہ پہ دم کر دیں۔ آج کل تو ہر گھر میں ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی مصائب میں، کسی میں گھرا ہوا ہے، کوئی قرض میں گھرا ہوا ہے، کوئی مال کی زیادتی میں گھرا ہوا ہے، کوئی کمی میں گھرا ہوا ہے، کوئی محتاجگی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مفلسی میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی چیز میں گھرا ہوا ہے۔ اور اس دعا کو، اس دم کو اپنے ورد میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ روزانہ 10 مرتبہ اس کو صبح شام پڑھ دیا کرو اور دم کر دیا کرو، پھر دیکھو آپ دم والے بابا کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لو، اس کو روانی کر لو، اس کو یاد کر لو، اور پھر اس کو پڑھو، دم کرو، دیکھو ہر شخص کو کیسا فائدہ ہوگا اور ہر شخص کیسے تمہارے پاس دم کروانے آئے گا۔ کوئی بچوں کو لے کے آ رہا ہوگا، کوئی پانی کی بوتل لے کر آ رہا ہوگا، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہوگا، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہوگا، لیکن فی سبیل اللہ کرو، دم فی سبیل اللہ کرو۔ ہاں، اجرت آپ طلب کر سکتے ہو لیکن فی سبیل اللہ کرو۔ ہاں، اگر کسی کا کوئی سامان لگاتے ہو، کسی کی کوئی چوکی لگاتے ہو، کسی کی کوئی پنکھچی بٹھاتے ہو، کسی کا کوئی اتار کرتے ہو، کسی کا کوئی علاج کرتے ہو، کسی کا کوئی کارڈ کرتے ہو، کارڈ میں کوئی سامان لگتا ہے تو آپ اس کی اجرت طلب کر سکتے ہو۔ میں نے کارڈ کے بھی طریقے سمجھائے، اتار کے بھی طریقے سمجھائے، اور جو میرے طالب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے چوکی لگانے کے بھی طریقے بتائیں، ان کو دوسرے طریقہ کار بھی سمجھائیں، بیماریاں اتارنے کے بھی طریقے سمجھائیں، روحانی اور جسمانی امراض کے بھی طریقے سمجھائیں۔ میرا کام آپ کو سکھانا ہے، آپ کو بچانا ہے ایسی جگہوں پہ جانے سے کہ جہاں پہ آپ کے پیسے کا ضیاع ہو، آپ کی عزت کا ضیاع ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو۔ دیکھو اس فیلڈ میں، بلکہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی قسمت ہے کوئی آپ کو اچھا مل جائے، ورنہ عموماً اس میں اکثریت جو نا وہ غلط راستہ اختیار کرنے والوں کی ہے، بالخصوص سوشل میڈیا پر۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی دم کی اجازت لیتے ہیں تو کوشش کرا کریں کہ اگر آپ کسی سے علاج کروانا چاہتے ہیں، اگر کسی نے ویڈیو کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، ضروری نہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والا خود بھی اچھا ہوگا، تو آپ پھر اگر کسی کی ویڈیو سنتے ہیں، کسی کی باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، دیکھیں کہ کس خاندان سے ہے، دیکھیں کس سلسلے سے ہے، دیکھیں کس کی اولاد ہے، دیکھیں ان کا شجرے میں دنیا میں کیا خدمات ہیں۔ افضل ہے، اسی میں عافیت ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز سنبھل کر آپ کو بتاؤں، وہ چیز آپ کو بتاؤں کہ جس سے میں نے خود فیض لیا ہے، میں نے خود فائدہ اٹھایا ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نہ بتاؤں جو میں نے نہ کرا ہو، یا میرے تجربات سے یا میرے بزرگوں کے تجربات سے نہ گزرا ہو، ایسی میں کوئی چیز آپ کو نہیں بتاتا۔ تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو جو لوگ اگر اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا جاری رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔